अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर की अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ेंगे गज़ा की जानिब और गज़ा की मौजूदा सूरत हाल जो है वो फैज़ान रिजवी साहब से जानेंगे। फैज़ान साहब, गज़ा में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अच्छा, गज़ा से आज इकराम साहब एक बहुत बड़ी खबर है। शायद हमारे लिए वो इतनी बड़ी खबर ना हो या फिर हमें उस तरह से समझ ना आए इस खबर की, लेकिन गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों से अगर आप पूछें कि आज राफ़ा बॉर्डर जो है वो तकरीबन 2 साल के बाद राफ़ा बॉर्डर को इसराइल की जानिब से ओपन कर दिया गया। तो ये गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी जो है ना इकराम साहब, ये गज़ा की पट्टी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जेल इसको बना दिया था इसराइल ने, कि राफ़ा बॉर्डर को भी बंद कर दिया था इसराइल ने। अपनी दीवारें जो है वो मिस्र ने अपनी दीवारें ऊंची कर दी थी कि यहाँ पर ना आना। फिर लबनान से जो थोड़ी बहुत मदद गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को मिल रही थी, तो वो शाम के अंदर तब्दीली की वजह से वो मदद भी जो लबनान से मिल रही थी वो भी बंद हो गई। तो गजा की पट्टी बिल्कुल बंद थी और यहाँ पर नस्ल कुशी, 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर शहादतें और लाखों यहाँ पर ज़ख्मी, जो शदीद ज़ख्मी हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि राफ़ा बॉर्डर कब खुलेगा। कि ये जो शदीद ज़ख्मी तकरीबन 20,000 हैं, तो उन्होंने मिस्र या फिर दीगर कंट्रीज जाना था। और ये शदीद जख्मी भी इकराम साहब ऐसे हैं कि किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की आंख नहीं है। तो वो तस्वीर अगर आप देखें तो वो तस्वीर आप देख भी नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि आज राफा बॉर्डर जो है वो ओपन कर दिया गया इसराइल की तरफ से। फैज़ान साहब, अब राफ़ा बॉर्डर जो है वो ओपन किया गया, तो क्या फ़लस्तीनियों को रिलीफ मिल रहा है? अच्छा, यूं 100% तो नहीं, राफा बॉर्डर से 100% नहीं। हाँ, एक यूं कह लें कि साइकोलॉजिकल जो उनके ऊपर बना हुआ था कि हम बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, तो वो एक साइड तो खुल गई। लेकिन ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ व्यूवर्स को कि सिक्योरिटी चेक तो इसराइल का ही है। आईडीएफ यहाँ पर मौजूद है। आईडीएफ की सिक्योरिटी चेक एक नहीं है बल्कि लेयर्स हैं। और इन्होंने एक बाकायदा एक प्लान भी जारी किया जिसमें यह बताया गया कि पहले मिस्र लिस्टें देगा बंदों की। अगर किसी ने मिस्र से गजा आना है तो पहले मिस्र लिस्ट देगा बंदों की, फिर वो बंदे जो हैं वो आएंगे, फिर उनको चेक से गुजारा जाएगा, उनको स्कैन किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा, फिर उनके बायोमेट्रिक किए जाएंगे। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जो मिस्र से आने वाले लोग हैं गजा या फिर गजा से मिस्र जाने वालों के लिए भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिससे इनको गुजरना पड़ेगा। और हमास की जमात की जानब से यही बयान आज इकराम साहब सामने आया कि ये हमारी सरजमीन है। वहां पर एंटर होने के लिए या वहां से एग्जिट करने के लिए अगर हमें इतनी लेयर्स से गुजरना पड़ रहा है गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को, तो वो जो बोर्ड ऑफ पीस है या जो मीडिएटर्स हैं, मुसलमान ममालिक को मुखातिब किया हमास के ऑफिशियल ने, और ये कहा कि उनको किरदार अदा करना चाहिए था कि ये जो इसराइल की जानब से जिस अंदाज से राफा बॉर्डर को खोला गया, तो इस पर मुसलमान ममालिक को रद्द अमल देना चाहिए। फैज़ान साहब, अब राफ़ा बॉर्डर ओपन हुआ है तो गज़ा के जो मज़लूम हैं, फ़लस्तीनी हैं, तो क्या वो निकल रहे हैं वहाँ से अपने इलाके छोड़ के? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और आज ही मेरी नज़र से एक रिपोर्ट गुजरी इसी टॉपिक पर, अल जज़ीरा की रिपोर्ट थी, और उसमें गजा के मासूम फ़लस्तीनियों से ये पूछा जा रहा था कि अब जबकि राफा बॉर्डर ओपन हो गया, तो लग तो यूं रहा था कि यहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो पहले से इकट्ठा हो जाएंगे, और जैसे ही इसराइल की जानब से राफा बॉर्डर ओपन किया जाएगा, और इसराइल ने कोशिश भी बहुत की थी, अनाउंसमेंट्स बहुत ज़्यादा इसराइल की जानब से सामने आई थी कि जी राफा बॉर्डर खोल लें, जिसने आना है तो आ जाए। तो वहाँ पर इकराम साहब कोई भी नहीं था। और गजा के मासूम फ़लस्तीनियों का ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि हम अपनी सरज़मीन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बड़ी इतने बात। इतने मज़ालिम के बावजूद वो अपनी सरज़मीन को छोड़कर जो गजा के मासूम फ़लस्तीनी हैं वो नहीं जाना चाहते। हालांकि आप अगर अपने मुल्क की मिसाल लें ना इकराम साहब, ऑन लाइटर नोट, गैर सियासी में बात कर रहा हूँ, कि अडियाला के बाहर कितने लोग होंगे। आप तो वहां पर जाते भी हैं, कवरेज भी करते हैं कि अडियाला के बाहर मंगल को गालबन जी, तो बिल्कुल। कितने कितने लोग होते हैं अडियाला के बाहर। उससे ज्यादा जो लोग हैं तो वो उसके नाम पर, जो अडियाला के अंदर बैठा हुआ है ना, उसके नाम पर असाइलम लेकर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, आपको भी मालूम है, कि जा चुके हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये जो गजा के मासूम फ़लस्तीनियों की जो मोहब्बत है ना सरजमीन फ़लस्तीन से, सर मैं तो यकीन करें कि इन 2 साल के दौरान जो मजालिम हमने देखे, जिस तरह का जुल्म था, जिस तरह से मुसलमानों ने आंखें बंद कर ली, उसके बावजूद जब ये राफा बॉर्डर खुला तो यहाँ पर कोई भी नहीं था और कोई नहीं बाहर जाना चाहता। फैज़ान साहब, मुस्लिम ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल है? मुसलमान ममालिक तो इकराम साहब, ये राफा बॉर्डर कोई आज नहीं खुलना था। ये राफा बॉर्डर की ओपनिंग ये गजा जंग बंदी माहिदे के पहले मरहले का पहला नुक्ता है कि राफा बॉर्डर खुलेगा। ये कैदियों की वापसी होगी, हमास जो है वो कैदी लौटाएगी, हमास की जमात इसराइलियों के, और साथ राफा बॉर्डर खुलेगा और हजारों ट्रक्स जो हैं वो डेली राफा बॉर्डर से गजा की पट्टी के अंदर दाखिल होंगे। ये पहले मरहले का पहला नुक्ता। तो अब ये दूसरे मरहले के बाद इसराइल का जब दिल किया, उसने राफा बॉर्डर को खोल दिया, तो मुसलमान ममालिक ने
اپنی زبان تو تب نہیں کھولی تھی، اب یہ کیا ان کی جانب سے رد عمل سامنے آئے گا؟ آج کل تو یہ ایک نئی جاب ان کو آپ کو معلوم ہے کہ ملی بھی ہے کہ جی ہم تو ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کروا رہے ہیں، تو ابھی تک ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. جب بھی آئے گا تو وہی آئے گا کہ مبارک ہو، رافع کھل گیا، دیکھا غزہ کے اندر امن ہی امن آ رہا ہے. تو ابھی تک ان کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا. فیضان صاحب، جیسے آپ نے ثالثی کی بات کی ہے، تو جو ثالثی کی بات آپ گزشتہ ویڈیو میں کر رہے تھے، تو ہمارے ویورز کے میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، تو ان کی جانب سے بڑا ایک رد عمل جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا تھا کہ یہ جو فیضان صاحب نے خبر بتائی ہے تو اس میں صداقت کیا ہے، اور یہ سورس اس کے بارے میں جو ہے وہ کمنٹس کیے جا رہے تھے. تو آپ یہ جو ثالثی کی بات کر رہے ہیں، اس میں سعودی عرب کی جانب سے جو بات کی گئی، ان کے وزیر دفاع کی جانب سے امریکہ کو جو کہا گیا ایران کے اوپر حملے کا، تو کیا وہ صداقت ہے خبر کی، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا، میں نے بھی کچھ کامنٹس پڑھے ہیں ہماری لاسٹ ویڈیو کے کامنٹس باکس میں، اور رد عمل ظاہر ہے کہ یہ خبر اس طرح کی ہے کہ اس پر رد عمل تو آنا بنتا ہے. اور میں نے بھی اس ویڈیو کے اندر یہ کہا ہے کہ مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ایکسیس جو ہے وہ یہ خبر رپورٹ کر رہا تھا، اور میں اسی لیے تراشا وغیرہ بھی دکھاتا ہوں خبر کا کہ تاکہ ویورز کو یہ ہوا میں ہم بات نہیں کرتے، ورنہ پہنچانے والے تو آپ کو معلوم ہے کہ طیارے بھی پہنچا دیتے ہیں کہ رشیا اور چائنا کے جو بیٹل شپس ہیں. میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا مین سٹریم میڈیا ہمارا بھرا پڑا ہے کہ جی رشیا اور چائنا کے جو بیٹل شپس ہیں وہ آ رہے ہیں، اور امریکہ کے بیٹل شپس کے سامنے رشیا اور چائنا کے بیٹل شپس کھڑے ہو جائیں گے. تو اس خبر کی بھی جو ریئلٹی ہے وہ بھی لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ تو روٹین کی سالانہ مشقیں پچھلے سال بھی ہو رہی تھیں، اور تب ہو رہی تھیں 2025 میں مارچ میں، جب یمن کے اوپر امریکہ، برطانیہ، اسرائیلی کے حملے ہو رہے تھے. تو کیا ان بیٹل شپس نے ان حملوں کو روک لیا؟ نہیں روکا. تو یہ سالانہ مشقیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے یہ جو خبر ہے نا کہ سعودی وزیر دفاع یہ مارکو روبیو سے ملے اور یہ پیٹ ہیگزٹ سے ملے، اور سعودی وزیر دفاع نے اس خبر کے مطابق، جو ایکسیس کی خبر ہے، اس کے مطابق یہ کہا امریکی آفیشلز کو کہ اگر آپ ایران پر حملہ نہیں کریں گے تو ایران زیادہ کانفیڈنٹ، چوڑا ہو جائے گا، جرت مند ہو جائے گا ایران. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کا کہا گیا سعودی عربیہ کی جانب سے اس خبر کے مطابق. اگین میں بتا دوں، اب اس کی تصدیق کا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا اکرام صاحب، تو ڈونلڈ ٹرمپ ایئر فورس ون کے اندر سوار تھا، تو صحافی کی جانب سے خاتون صحافی نے اسی خبر کا حوالہ دے کر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہی سوال پوچھا کہ جی سعودی وزیر دفاع نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جی اگر آپ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے تو پھر ایران چوڑا ہو جائے گا، جرت آ جائے گی ایران میں؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے نا اکرام صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ ہاں کچھ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں حملہ نہیں کروں گا تو ایران چوڑا ہو جائے گا، لیکن کچھ ایسا نہیں سمجھتے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے نا وہ ایگزیکٹ آنسر ہے. میں سنوا نہیں رہا کیونکہ بہت زیادہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ شور ہے، یہ جہاز کا بہت زیادہ شور ہے. تو میں کوشش کروں گا واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کر دوں آپ کو، وائٹ ہاؤس کے پیج پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر بھی یہ مل جائے گا جو کلپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے اکرام صاحب مسترد نہیں کیا اس خبر کو، بلکہ جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا تو یوں کہہ لیں کہ اس نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ورنہ یہ تو سر یہ صاف کہہ دیتا ہے کہ فیک نیوز، بالکل چڑھ دوڑتا ہے نا صحافی کے اوپر. ایون کہ ایم بی ایس آئے ہوئے تھے نا جب وائٹ ہاؤس، تو ایک صحافی نے اسی طرح کا کوئی سوال کیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ چڑھ دوڑا تھا. سی این این کی صحافی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کہا تھا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ ہمارے مہمان کی بے عزتی کرتے ہو؟ بھائی بلینز آف ڈالرز دیتا ہے سعودی عربیہ. تو سعودی عربیہ کے کے بی ایس کا جو خالد بن سلمان ہیں ان کا نام لے کر صحافی کی جانب سے یہی سوال پوچھا گیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خبر کو مسترد نہیں کیا. اور ویورز جو ظاہر ہے کہ بات کر رہے ہیں نا، میں بھی بھائی اتحاد بین المسلمین کا بڑا حامی ہوں، اور میں جب اس طرح کی تصاویر دیکھتا ہوں نا کہ جب سعودی عربیہ اور ایران کے جو آفیشلز ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یقین کریں کہ دل بڑا خوش ہوتا ہے. اور ہر سچے مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ اتحاد ہو، مسلمانوں کے اندر یونٹی ہو. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس طرح کی بات جو ویورز کر رہے ہیں نا کہ جی یہ تو دوست ہیں اور ان کی تو چائنا نے دوستی کروا دی ہے. دعا بھی یہی ہے، امید بھی یہی ہے کہ ایسا ہو جائے. لیکن اکرام صاحب، دوست ایک بہت بڑا اور پاورفل ورڈ ہے. دوستی وہ ہوتی ہے کہ اگر سعودی عربیہ ایک بیان جاری کر دینا کہ بھائی جان اگر تم نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو انویسٹمنٹ بند ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ حملہ تو چھوڑ دیں، معافی مانگے گا سعودی عربیہ سے کہ بھائی بلین آف ڈالرز بند نہ کر، میں حملہ نہیں کروں گا. تو یہ ہوتی ہے دوستی یا یونٹی یا ساتھ دینا. تو اندر خانے ظاہر ہے کہ سٹیٹمنٹس کی حد تک تو ایئر سپیس بھی بند کیا جا رہا ہے، لیکن اندر خانے اس طرح کی خبریں تو سامنے آ رہی ہیں نا. دھواں اٹھ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے تو دھواں اٹھ رہا ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود مسترد نہیں کیا اس خبر کو، تو کچھ چل تو رہا ہے اکرام صاحب.
فیضان صاحب، جو ایران کے سیکورٹی چیف ہیں وہ جو ماسکو میں موجود تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو خبریں ہیں حملے کے حوالے سے اور یہ جو تنازع کے حوالے سے ان کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ ان میں اتنی صداقت نہیں ہے اور جو مذاکرات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، تو یہ کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا، یہ میرا خیال ہے انہوں نے پاکستانی میڈیا کو جو ہے نا وہ دیکھ لیا ہوگا کہ جس طرح کے تھم نیلز تھم بنائے نیل جو جا بنے رہے ہیں، ہوئے اکرام صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ جنگ ہو چھڑ گئی. چکی ہے نا. ہاں تو یہ ماسکو کے اندر موجود تھے، ایران کے جو سیکورٹی آفیشل ہیں نا، ہاں تو یہ ماسکو کے اندر موجود تھے. رشیا کے صدر سے انہوں نے ملاقات کی. رشیا کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے نا کہ جی میں ثالثی کرواتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگری بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے کوشش کر کے دیکھ لے. تو ان کو یہاں پر کوئی اس طرح کی بات ظاہر ہے کہ پوٹن نے کی ہے کہ اس کے بعد، اس دورے یا اس ملاقات کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ جتنی ہائپ مغربی میڈیا کے اوپر دی جا رہی ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے حملے یا پھر ملٹری پوسچر کو لے کر، تو اتنی ٹینشنز انہوں نے کہا کہ ہائی نہیں ہیں، بلکہ سفارتکاری انہوں نے کہا کہ درست سمت میں جاری ہے. یعنی کہ رشیا کی ثالثی میں یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے رشیا کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ سفارتکاری جو ہے وہ درست سمت میں جاری ہے. فیضان صاحب، تو کیا پھر ٹرمپ مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ اچھا، ٹرمپ نے یہیں پر ایئر فورس ون کے اندر ایران سے متعلق جب سوال پوچھا گیا نا اکرام صاحب اس سے ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو اس نے کہا ہاں ایران جو ہے وہ میرے سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ تو خود کو بادشاہ سمجھتا ہے نا پوری دنیا کا. کہتا جی ایران میرے سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، مجھے ایران پیغامات بھیج رہا ہے کہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرو، تو میں نیگوشیٹ کروں گا ایران کے ساتھ، لیکن نو نیوکلیئر. وہی اس کا جو مطالبہ ہے نا کہ نیوکلیئر انریچمنٹ صفر. حالانکہ انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ آپ 4-5% تو نیوکلیئر انریچمنٹ اپنی جاری رکھ سکتے ہیں، سویلین پرپزز کے لیے آپ اپنا جو جوہری پروگرام ہے وہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن نو نیوکلیئر، زیرو انریچمنٹ، اور جو اپنے میزائلوں کی رینج ہے وہ کم کر دینا. تو اسی طرح کے مطالبات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. اسی طرح کی باتیں اس نے ایئر فورس ون کے اندر بھی کی کہ ہاں جی ایران جیسے یہ اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے ایران اس کی نا منتیں کر رہا ہے اور یہ اپنے مطالبات کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح سے تیار ہے جس طرح سے ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے. فیضان صاحب، اس کے اوپر ایران کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے ٹرمپ کی اس بات پر؟ اچھا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی، جن کو لے کر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جی بنکر میں چلے گئے، چھپ گئے، امریکہ کے حملے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، تو وہ منظر عام پر آئے اور کیمروں کے سامنے آئے اور آیت اللہ جو خمینی تھے ان کی قبر کے اوپر انہوں نے فاتحہ پڑھی آیت اللہ علی خامنائی نے، اور یہاں پر نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ خطاب بھی کیا. آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ امریکہ وہ شاہ ایران والا ایران بنانا چاہتا ہے دوبارہ ایران کو. یہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے جو تیل گیس وغیرہ ہیں اور ایران کے اندر جو حکومت ہے اس کو پھر سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح شاہ ایران کے دور میں امریکہ نے اس حکومت کو کنٹرول کیا اور جو ایران کے ریسورسز تھے نا، جس طرح سے وینیزویلا 2 بنانا چاہ رہا ہے نا امریکہ ایران کو. اور ایران تو پہلے بھی جیسے وینیزویلا امریکہ کے اثر و رسوخ کے انڈر تھا نا ہوگو شاویز کے دور سے پہلے، تو اسی طرح ایران بھی خمینی کے ریولوشن سے پہلے اکرام صاحب یہ رضا پہلوی جو شاہ ایران تھا نا، تو یہ امریکہ کے اثر و رسوخ کے انڈر ہی تھا، بڑا ماڈرن ایران تھا. اور اس کو لے کر بڑی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ بڑا ماڈرن تھا ایران. اور یہ جو شاہ ایران تھا نا رضا شاہ پہلوی، یہ شاہ فیصل کا اس وقت سعودی عرب کے جو شاہ تھے نا شاہ فیصل، ان کا یہ بڑا اچھا، ان کے تعلقات تھے بڑے زبردست سعودی عربیہ اور ایران کے، اس ماڈرن ایران کے. تو اس نے شاہ فیصل کو کہا تھا رضا شاہ پہلوی نے کہ یار ماڈرنائز کرو سعودی عربیہ کو اور تھوڑا سا ماڈرن کلچر ہونا چاہیے، یہ کیا ایکسٹریمسٹ قسم کا کلچر ہے. تو شاہ فیصل نے اسے شاہ ایران کو کہا تھا کہ تمہارے ملک کے اندر جو اسلامک ریولوشن کی جو لہر ہے نا تو وہ تمہیں نظر نہیں آتی ہے، اس طرح کی غلطیاں نہ کرنا ورنہ تم یہاں پہ رہنے کے قابل نہیں رہو گے. اور یہی ہوا کہ اس نے حالانکہ امام خمینی کو اس نے ملک سے بھی نکال دیا، وہ عراق کے اندر بھی رہے، پھر فرانس کے اندر بھی رہے، لیکن ایران کے اندر اسلامک ریولوشن جو ہے وہ آ گیا 1979 میں، اور امام خمینی بھی واپس آ گئے ایران کے اندر. اور یہ جو شاہ فیصل نے بات کی تھی نا کہ ماڈرن ایران جو بنانے کی تم باتیں کر رہے ہو، اور اس نے بنا بھی دیا تھا، لیکن یہاں پر اسلامی ریولوشن آ گیا اور امریکہ کو یہاں سے ٹھیک اسی طرح جیسے ہوگو شاویز کے آنے کے بعد وینیزویلا سے امریکہ کو دوڑ لگانی پڑی، تو یہاں سے بھی دوڑ لگانی پڑی. اب امریکہ وہی شاہ ایران والا ایران جو ہے نا وہ پپیٹ ایران وہ بنانا چاہتا ہے، ایران کے گیس اور تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، علی خامنائی نے کہا. اور علی خامنائی نے وہی پھر اس طرح کی باتیں کی کہ یہ امریکہ کا خواب ہی رہے گا، اور اگر امریکہ کوئی غلطی کرے گا یا فورس سے، طاقت سے ایران کے اندر وہی پرانے والا ایران بنانے کی کوشش کرے گا تو امریکہ کی آخری غلطی ہوگی. اور آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ خطے کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ پھیل جائے گی، یعنی کہ ایران اپنی اسی پوزیشن پر قائم ہے
اور امریکہ اپنی اسی پوزیشن پر قائم ہے. کوئی پارٹی لچک نہیں دکھا رہی. یہ ایران جو ہے وہ زیرو انریچمنٹ پر نہیں آ رہا, اور امریکہ جو ہے وہ 4-5% انریچمنٹ کی چھوٹ ایران کو نہیں دینا چاہتا, کیونکہ اسرائیل کو بہت زیادہ کنسرنس ہیں. اور امریکہ تو باہر بھی اس لیے نکلا تھا نا JCPOA سے, کہ بھئی اس کو شک تھا ایران کے اوپر. حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی JCPOA کی جو ڈیل ہے, اور مانیٹرنگ بھی ہو رہی تھی ایران کی نیوکلیئر سائٹس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی تھی. ایران نے رسائی بھی دی ہوئی تھی IAEA کو, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو, کہ آپ بھائی مانیٹر کر لیں, ہم انرچ زیادہ نہیں کریں گے یورینیم کو. اگر زیادہ کر لیں نا اکرام صاحب انرچ یورینیم کو, تو پھر آپ ایٹمی بم بنا لیتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تو شک تھا کہ نہیں یہ اندر خانے جو ہے نا یہ زیادہ انرچ کر لے گا یورینیم کو اور ایٹمی بم بنا لے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ لچک نہیں دکھائے گا انرچمنٹ پر, اور ایران بھی لچک نہیں دکھا رہا. فیضان صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو خطرہ ہے جنگ کا وہ تو مسلط رہے گا، اور اب یہ صرف ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ اب حملہ وہ کیسا ہوگا. اچھا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ انٹرویو دے رہا تھا میرا خیال ہے کہ فاکس نیوز کو, تو یہاں پر اینکر کی جانب سے اس سے یہی سوال پوچھا گیا کہ حملہ تو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے کرنا ہے, لیکن یہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس طرح سے حملہ کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, یہ تو میں اپنے مڈل ایسٹ کے اندر جو اتحادی ہیں ان کو بھی امریکہ اپنا منصوبہ نہیں بتاتا, بس ان سے پیسے لیتا ہے امریکہ اور ان کو کچھ نہیں سمجھتا امریکہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ منصوبہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, یہ تو ایک سیکرٹ ہے, اور اگر یہ میں نے ریویل کر دیا یہ سیکرٹ اپنا منصوبہ, تو ہم اس کامیابی سے اپنا منصوبہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے جس کامیابی سے ہم نے وینیزویلا کے اندر اپنا منصوبہ امپلیمنٹ کیا. تو اس کے پلانز تو یہی ہیں اکرام صاحب, اور یہ مذاکرات میں الجھا کر اس طرح کی کارروائی اس کی جانب سے کی جائے گی, جس طرح سے پہلے بھی اس نے مذاکرات میں ایران کو الجھا کر اس کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا تھا. تو ابھی بھی موڈ تو اس کا یہی لگ رہا ہے, لیکن مذاکرات کا ایک آدھا دروازہ جو ہے نا, اسپیشلی رشیا کا دروازہ, وہ کھلا ہوا تو ہے, لیکن جس طرح کے مطالبات ہیں اور ان پر دونوں سائڈ سے جس طرح سے لچک نہیں دکھائی جا رہی, تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ جنگ کی جانب ہی آئے گا معاملہ. فیضان صاحب، مسلمان ممالک جو ہیں وہ بڑا کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرا رہے ہیں، اور ان کی مذاکرات پر مسلمان ممالک کے کہاں تک پہنچے؟ اچھا, یہ تو جو 12 روز کی جنگ ہوئی تھی نا ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان, تو مسلمان ممالک مذاکرات کروا رہے تھے, اور اب بھی یہ جس طرح کے مذاکرات کروا رہے ہیں تو ترکیہ کو لے کر بھی, سعودی عربیہ کو لے کر بھی میں نے آپ کو خبریں بتا دی. پھر غزہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کی مذاکرات اور جو سالس ہوتا ہے نا, تو اس کا تو بڑا ایک رول ہوتا ہے, اس کا بڑا روب ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے جو ہے وہ دونوں پارٹیوں سے ایک چیز کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ غزہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ ان کی جانب سے غزہ کو لے کر جس طرح کی ثالثی کی گئی ہے, تو ایران کو لے کر بھی اسی طرح کی ثالثی ان کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ باہر سے کچھ اور بیانات سامنے آ رہے ہیں, اندر خانے بند کمروں کے اندر کچھ اور چل رہا ہے. لیکن جو رشیا کی ثالثی ہے نا, تو اس پر ایران بھی بالکل راضی ہے, ایگری کرتا ہے, کیونکہ رشیا جو ہے وہ JCPOA کا بھی ممبر تھا, اور رشیا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے مکمل خاتمے کے خلاف ہے. رشیا یہ کہتا ہے کہ سویلین پرپس کے لیے تو جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ رشیا اپنا جاری رکھ سکتا ہے. ایون کہ رشیا کے جو آفیشیل ہیں, سرگئی لیوروف رشیا کے فورن منسٹر, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران کے جوہری میزائلوں پر اعتراض ہے امریکہ کو کہ ایران کو ہم جوہری میزائل نہیں بنانے دیں گے, تو اگر ہم نے پکڑا دیے یا ہم نے ڈپلوائے کر دیے ایران کے اندر اپنے جوہری میزائل, روس نے جیسے امریکہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے جوہری میزائل وغیرہ وہ ڈپلوائے کر رکھے ہیں, اپنے ایسٹس ڈپلوائے کر رکھے ہیں, تو رشیا اگر یہ کر دے تو پھر تمہارا کیا رہ جائے گا وہ مطالبہ. تو رشیا تو اس لیول تک بھی گیا ہے امریکہ کو میسج دینے کے لیے. تو رشیا کی ثالثی میں ایران مذاکرات کر رہا ہے, مسلمان ممالک کی ثالثی کے تو اصل چہرہ جو ہے وہ غزہ کے اندر بھی ثالثی سے ہم نے دیکھ لیا, اور اب بھی جس طرح یہ ثالثی کر رہے ہیں تو وہ تو نظر آ رہا ہے. فیضان صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر تو جنگ جو ہے وہ جنگ آئی والا سچویشن چل رہی ہے، آپ کے مطابق کتنی قریب ہے جنگ؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, سوشل میڈیا کے اوپر تو سارے AI کا تڑکا لگا کر پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سودا بیچ رہے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ سودا جو ہے وہ ہمارا مین سٹریم میڈیا, سوشل میڈیا, طیارے پہنچ گئے, یہ بیٹل شپس آ رہے ہیں رشیا اور چائنا کے, تو اس قسم کی چیزیں تو خیر اب یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا نا, تو آپ کو ایک خبر کو ویریفائی کرنا, ایک خبر پر ٹرسٹ کرنا. ہماری خبر کے نیچے بھی بہت سارے کامنٹس ایسے آتے ہیں کہ یار شکر ہے کہ کہیں کوئی صحیح بات سننے کو مل رہی ہے, ورنہ بھرا پڑا ہے یار, ویوز لینے کے چکر میں یہ غزہ جنگ کو بھی بیچ دیتے ہیں بھائی, یہ ہمارے مین سٹریم میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, اور پھر فیک نیوز درمیان میں اتنی ہے, پروپیگنڈا اتنا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل صورتحال ہے کیا. تو یہ جو خبریں جس طرح کی ہیں نا, تو مذاکرات کا ایک دروازہ اوپن ہے, اور وہ رشیا کا چینل ہے جس کے تھرو مذاکرات کا دروازہ اوپن ہے. لیکن جو مطالبات میں نے آپ کو بتا دیے ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ہیں,
तो उन पर ईरान लचक नहीं दिखा रहा, और ईरान का जो मुतालबा है उस पर डोनाल्ड ट्रंप लचक नहीं दिखा रहा। अगर एक एक कदम दोनों आगे बढ़ाएं तो फिर तो ये मामला हल हो सकता है, लेकिन दरमियान में जो इसराइल का फैक्टर है ना, वो इनको कदम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने देगा। इसराइल इस खतरे को एलिमिनेट करना चाहता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं, मैदान जंग के अंदर। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर की अहम खबरें जो हैं वो आज आपके साथ हमने शेयर की। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।